अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब इस दिलचस्प से नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अरूसा ने। नावल का नाम है हुस्नुल माब, मुसन्निफ़ा है मरजान कुतुब, किस्त नंबर 4। वो मोमर सी खातून जो जब्बार की दादो थीं इस कदर मिलनसार और शफीक थीं कि उनके गले से मिलते हुए हुस्नुल माब को अपनी प्यारी नानो याद आने लगी। उनसे मिलकर पीछे होती हुस्नुल माब ने उनका हाथ थामकर उसकी पुश्त को होंठों से लगा लिया। साथ खड़ा जब्बार उसको ठिठक कर बगौर देख रहा था। तभी चेहरा झुकाए हुस्नुल माब की आंखों से चंद आंसू टूटकर जब्बार की दादों के हाथ पर गिर गए, जिसे महसूस करके जब्बार और ज़ूफ़िशा बेगम ने चौंक कर उसकी सब्ज भीगती आंखों को देखा। अरे मेरा बच्चा रो क्यों रही है। ज़ूफ़िशा बेगम ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर नरमी से आंसू साफ किए, मगर उसके आंसू रुक नहीं सके। ज़ैनब और ज़ूफ़िशा बेगम के हाथ पैर फूल गए उसे यूं रोते देखकर। हसासियत बढ़ती गई हर हादसे के बाद, हम उसके लिए भी रोए जिसे जान देना थे। हुस्न की नानी की पिछले हफ्ते ही वफ़ात हुई है तो उन्हीं की याद आ गई होगी। दादों की परेशानी देखकर घूमते हुस्नुल माब की जानिब आकर उसने हुस्नुल माब का कंधा थपक कर उसको आंसू पीने पर मजबूर कर दिया। मैं माजरत चाहती हूँ। अपने आंसू तेज़ी से साफ करके उसने जिस अंदाज में कहा, ज़ैनब और दादो जो उसे सोगवारी से देख रही थी मुस्कुरा दी। ज़ूफ़िशा बेगम की जहाँ दीदा आँख ने सामने खड़ी अपने जब्बार की बीवी को एक नज़र में ही परख लिया था। जानती हो, मेरी सबसे प्यारी और महबूब बहू का नाम हुस्ना था, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। उसके हाथ थामकर पास बिठाते हुए दादों ने कहकर हुस्नुल माब को तहय्युर ज़दा कर दिया, जबकि हुस्नुल माब की नज़रें महसूस करते जब्बार ने निगाहों का जाविया तेज़ी से बदल लिया। दिल की धड़कन लम्हे भर को बड़ी तेज़ी से बढ़ी। जब्बार ने तुम्हें नहीं बताया? उसकी हैरानगी देखकर इससे पहले वो ये सवाल करती, जब्बार ने बताया था मुझे। उसके यूं बरजस्ता कहे जाने पर जहां दादों की मुस्कुराहट लौट आई, वहां जब्बार ने दोबारा उस चेहरे को देखने की गलती नहीं की। उस औरत का यूं अपना नाम इस्तेहकाक से लेना उसे नाफहम से एहसासात के साथ एक बार फिर दो चार करने लगा। आपकी तबीयत अब कैसी है? जब्बार बहुत ज़्यादा परेशान थे आपकी बीमारी का सुनकर। वो अब खुद को संभाल चुकी थी और उसे मालूम था कि क्या करना है। ज़ूफ़िशा बेगम ने मुस्कुराकर जब्बार को देखा जो हुस्नुल माब के पीछे खामोशी से खड़ा था। तुम दोनों को साथ देख लिया है ना, तो बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। अपने जब्बार का घर बसते देखने की ख्वाहिश अब पूरी हुई है तो मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ। हाथ बढ़ाकर उन्होंने जब्बार को हुस्नुल माब के सामने बैठने का कहा। हुस्नुल माब बिस्तर के ऐन पास रखी कुर्सी पर बैठी थी, जबकि जब्बार कुछ कहे बगैर दादों के पाँव के पास बिस्तर पर बैठ गया। ऐन सामने खड़ी ज़ैनब आंखों में ढेरों चमक लिए इश्तियाक से हुस्नुल माब को देख रही थी। मेरा जब्बार तुम्हें कैसा लगता है? दादों के इस अचानक सवाल पर हुस्नुल माब के सामने बैठा जब्बार ज़िंदगी में पहली बार गड़बड़ाया। बौखला तो हुस्नुल माब भी गई थी कि उसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छे हैं। उसका मुख्तसर बेमानी जवाब भी जब्बार को ना जाने क्यों बड़ा बामानी सा लगा। तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? दादों के सवालात पर ज़ैनब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो अपनी भाभी और भाई के बौखलाए चेहरे देखकर महजूज हो रही थी। अगर उन्हें दादी के ऐसे सवालात का मालूम होता तो यकीनन बहुत सी प्रैक्टिस करके आते। जब्बार ने चेहरा फेरकर हुस्नुल माब के चेहरे को देखा। वो शायद इस सवाल के लिए ना तैयार थी ना जवाब देना चाहती थी। इससे पहले कि वो दादों का ध्यान कहीं और लगाता, हुस्नुल माब की आवाज़ पर गुम होती धड़कन के साथ साकिन रह गया। ज़िंदगी के कई बहुत से सालों में पहली बार सैयद जब्बार की धड़कन लापता हुई थी। मुझ जैसी औरत जो हमेशा तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, मान जैसे एहसासात के लिए सारी ज़िंदगी तरसती रही थी, उसे इज़्ज़त, मान, तहफ़्फ़ुज़ और सबसे बढ़कर एक मेहरबान छत देने वाला आपका पोता जब्बार मुझे कैसे अच्छा नहीं लग सकता। दादो, उसके लहजे में इस कदर ममनूनियत, एहसानमंदी और इखलास था कि सैयद जब्बार उसके हिजाब के हाले में मुकीद नीम रुख से नज़र आते चेहरे से निगाह नहीं हटा सका। वो अल्फाज पत्थर दिल पर सब्त हो जाने वाले थे। उसने सामने बैठी औरत को कब इज़्ज़त और मान दिया? वो तो उसे फरामोश किए रखे हुए था। इज़्ज़त, मान, तहफ़्फ़ुज़ भरी छत, ये अल्फाज अपनी माँ के अलावा किसी और औरत जो उसके निकाह में थी के होंठों से सुनना बड़ा धड़कन रोक देने वाला तजर्बा था। दादो और ज़ैनब की आंखों की चमक मज़ीद बढ़ने लगी। उनके पोते और भाई ने अपने लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया था। तुम्हारे अम्मी अब्बू कैसे हैं बेटा? इस सवाल पर बेइख्तियार हुस्नुल माब का चेहरा फीका पड़ा, जो जब्बार की उस पर टिकी नज़रों से मख्फी नहीं रहा था। मगर उसकी नज़रें महसूस करती हुस्नुल माब ने लम्हे के 1000वें हिस्से में हिजाब का सिरे से चेहरा छुपा लिया।
میری امی فوت ہو گئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز کو لرزنے سے روک نہیں سکی۔ نہ جانے کیا کچھ اس بات کے ساتھ یاد آ گیا تھا۔ زینب اور نانو نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ اور ابو؟ زینب نے نرمی سے پوچھا، جبکہ جبار جو اس سوال کو کسی حد تک سمجھتا تھا پہلو بدل کر رہ گیا۔ حسن المآب کے لیے اپنے فوت ہوئے ماں باپ کا ذکر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ زندہ ہیں۔ اس کے جواب پر جبار نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا، مگر دادو اور زینب کی نظریں محسوس کر کے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل ہی رکھے، مگر وہ واقعتاً اندر تک حیران ہو گیا تھا۔ آپ کی دوائیوں کا وقت ہو گیا ہے دادو، بھائی اور بھابھی کو بھی آرام کرنے دیتے ہیں، سفر کی تھکان ہوگی۔ حسن المآب کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے تیزی سے کہتے ہوئے دادو کے ساتھ جبار کو بھی چونکا دیا۔ حسن المآب کے چہرے کی رنگت واپس لوٹنے لگی۔ دیکھو ذرا، ان دونوں کے آنے کی خوشی میں سب کچھ بھول گئی۔ دادو نے آگے ہو کر حسن المآب کے جھکے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مگر حسن المآب اس بار مسکرا نہیں سکی۔ اسے کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اس کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ چلو تم لوگ بھی جا کر آرام کرو۔ دادو کے کہنے پر جبار نے کھڑے ہو کر ان کے دائیں ہاتھ کو چوم کر حسن المآب کو دیکھا، جو یوں ہی چہرہ جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے وہاں ہو کر بھی نہیں تھی۔ حسن؟ زینب اور دادو کے متوجہ ہونے سے قبل اس نے نرمی سے کہنے کے ساتھ اس کا سر تھپ تھپایا۔ چونک جاتی حسن المآب نے چہرہ اونچا کر کے اوپر دیکھا اور جبار یوں ہی جھکا رہ گیا۔ آدھا دوپٹہ ہونٹوں میں دبائے وہ سبز خالی آنکھیں سید جبار کو لمحے بھر کے لیے کہیں اندر تک ہلا گئیں۔ وہ آنکھیں، ان میں تیرتی خاموشی اور ویرانی مہلک تھی۔ زینب اور دادو کی مسکراتی معنی خیز نظریں محسوس کر کے وہ بے اختیار کھنکار کر پیچھے کو ہوا۔ حسن المآب جو ہر شے سے بے خبر تھی، خاموشی سے اٹھ کر بمشکل مسکرا کر دادو کے آگے جھکی، جنہوں نے اس کے ماتھے کو چوم لیا، مگر حسن المآب میں آگہی کا در واہ ہونے کے بعد پہلی سی الفت بیدار نہیں ہو سکی۔ بھائی، میں نے آپ کا کمرہ لش پش کروا دیا تھا، پلٹتے جبار کے ساتھ چلتی زینب نے چہک کر کہا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اپنے پیچھے آتی مدھم قدموں کی آہٹ محسوس کر کے اس نے زینب کا سر تھپ تھپایا۔ دادو کے کمرے سے نکل کر وہ تینوں جیسے ہی حال کمرے سے گزرنے لگے، وہاں سب کو سنجیدگی سے بیٹھے دیکھ کر جبار اور زینب ٹھٹک گئے۔ اس سے پہلے کہ اپنے دھیان میں چلتی حسن المآب اس سے ٹکراتی، یکدم پلٹتے جبار نے اس کو نرمی کے ساتھ دونوں کندھوں سے تھام کر روک دیا۔ چونک جاتی حسن المآب کی نظریں اٹھیں اور ان سیاہ آنکھوں میں نرمی اترتے دیکھ کر تحیر سے پھیلیں۔ ان نگاہوں سے بچنا آسان نہیں تھا، مگر مقابل قلب جبار تھا، قلعہ بند دل والا۔ تم زینب کے ساتھ کمرے میں جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں، آہستگی سے کہہ کر اس نے حسن المآب کے شانے آہستگی سے چھوڑ دیے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر نخوت سے بیٹھی زیبا کی ساری اکڑ جل کر خاک ہو گئی، جبکہ باقی سب بما قاسم مجتبیٰ صاحب کے قدرے تعجب سے جبار کی آنکھوں کی لہجے کی عمل کی نرمی دیکھ رہے تھے۔ وہ جو عورت ذات سے خار کھاتا تھا، بیر پالتا تھا، کیسے اس عورت کی جانب دلی آمادگی سے مائل تھا۔ کسی خیال کے تحت سید قاسم مجتبیٰ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ زینب اس کو جبار کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وقت سکون سے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ سید حویلی داخل ہوتے ہی اس نے بہت کچھ نہ جانتے ہوئے بھی محسوس کر لیا تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اس کو 2 گھنٹے ہونے والے تھے، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ چونک کر پلٹتے ہوئے جبار کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس تک آئی، جو اس کی عجلت پر نہ سمجھی سے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ اس کے سوال پر جبار گہرا سانس لے کر آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ بے خبر حسن المآب یہاں آ کر الجھن کا شکار ہو رہی ہوگی۔ سب خیریت ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اس سے زیادہ وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ واپس پلٹتے ہوئے اس کی آواز مدھم تھی، مگر اتنی ضرور کہ جبار تک پہنچ گئی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چل چل کر پاؤں تھک گئے تھے، اسی لیے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے عین سامنے دیوان پر بیٹھتے جبار کو چونکا دیا۔ کوئی کسی کو جانے بغیر اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں سوگواری سے زیادہ کچھ اور ٹھٹکا دینے والا تھا۔ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ بہت سے لوگ بغیر سبب کے نفرت کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سید قاسم مجتبیٰ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ عجیب یہ ہے کہ جانے بغیر مجھ سے پہلی بار کوئی نفرت کر رہا ہے، ورنہ عموماً لوگ مجھے جان لینے کے بعد نفرت کرتے آئے ہیں۔ اس کے سادہ انداز پر جبار کی سیاہ آنکھیں کھڑکی سے باہر دیکھتی سبز آنکھوں پر ساکن رہ گئیں۔ وہ ابھی بھی اس کی موجودگی میں حجاب سے چہرہ چھپانا نہیں بھولی تھی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہی صاف کو تھا، مگر اس کے سوال پر حسن المآب نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو اس کی جانب فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ اسے نظر آ گئی تھی، یا پھر یہ بھی سید حویلی کا احسان تھا؟ میں نے کبھی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔
اس کا انداز صاف پہلو تہی کرنے والا تھا، مگر جبار کا ارادہ بات کو طول دینے کا تھا۔ کس لیے؟ ایک بار پھر سوال آیا۔ اب کی بار اس سوال پر حسن المآب کی آنکھوں میں تحیر سمٹنے لگا۔ نفرت کی وجہ جان کر کسی کی نفرت کو جب بدلا نہیں جا سکتا تو پھر سبب جان کر کیا کرنا؟ اس کا جواب مدلل تھا۔ سامنے بیٹھی عورت متاثر کر دینے والی تھی، مگر جبار جانتا تھا کہ اس نے سامنے بیٹھی عورت سے متاثر نہیں ہونا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ دادا صاحب تمہارے لیے نفرت محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ان کے الفاظ سے؟ وہ متاثر نہیں ہوا تھا، مگر وہ یہ سوال کرنے سے خود کو روک نہیں سکا۔ نہیں، ان کے کچھ بھی کہنے سے قبل جب انہوں نے آپ کو اور مجھے دیکھا تھا، اس کی بات تعجب میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ کیسے؟ میزان حیدر یہاں جبار کو دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر جاتا، مبالغہ آرائی میں نہیں بلکہ سچ میں۔ ان کی آنکھیں محبت اور خیر سے خالی تھیں۔ مجھے نفرت کی پہچان بہت اچھے سے ہے۔ نفرت اظہار کے بغیر بھی مقابل پر آشکار ہو جاتی ہے۔ اس کی آخری بات پر سید جبار سن رہ گیا۔ کانوں میں اپنی ماں کے بولے گئے وہ آخری دنوں کے جملے گونجنے لگے جو نفرت سے بہت تھک ہار کر انہوں نے کہے تھے۔ اور محبت کی پہچان؟ کسی جذبے نے اس کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا اور وہ خود تک اپنے سوال کو سماعتوں میں اترتے محسوس کر کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ٹھہر گیا۔ وہ لفظ محبت جو اس کے ہونٹوں پر باوجود کوشش کے نہیں آتا تھا، آج بغیر کوشش، بغیر کسی تگ و دو کے کیسے آ گیا؟ حسن المآب نے ان ساکن سیاہ آنکھوں کو دیکھا جو اپنے ہی سوال پر الجھ کر تحیر زدہ تھیں۔ محبت کی پہچان بھی ہے، مگر محبت کو صرف پرکھ لینے سے، پہچان لینے سے، کسی دوسرے سے سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نظریں پھیر کر اس نے ایک بار پھر اسی سادگی سے کہا جبکہ جبار اس کو دیکھتا رہا۔ وہ عورت اس کا ارتکاز گہرا کر رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ سر جھٹک کر عام سے انداز میں پھر سے سوال آیا۔ آپ نے کبھی محبت نہیں کی اس لیے نہیں سمجھیں گے۔ میزان حیدر کے وہ الفاظ اس کی سماعتوں کا پیچھا چھوڑ چکے تھے، جبکہ اس کے اس قدر صحیح اندازے پر سید جبار کا دل سکڑ کر پھیلا۔ سامنے بیٹھی عورت بہت عجیب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا، بجتے سیل فون نے سارا طاری ہوتا سحر ایک چھناکے سے توڑ دیا۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ سے واقف نہیں تھا۔ بیزاری سے سیل فون جیب سے نکال کر اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے وہ ٹیرس کی جانب سلائڈنگ ونڈو دھکیل کر باہر چلا گیا۔ حسن المآب نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو ریلنگ پر جھکا اس کی جانب پشت کیے سیل کان سے لگائے محو تھا۔ وعلیکم السلام، کہو کیا تکلیف ہے؟ اس کے انداز پر میزان کی آنکھیں تیزی سے پھیلیں۔ بے وفا، بے مروت شخص وہاں جاتے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ میزان پیچھے رہنے والوں میں سے تو تھا نہیں۔ جب منہ کھولنا فضول ہی بولنا، آفس میں سب صحیح جا رہا ہے؟ اس کی دہائی نظر انداز کر کے بڑی سہولت سے پوچھا گیا، جبکہ میزان دانت پیس کر رہ گیا۔ سب پرفیکٹ اور انتہائی پرسکون۔ اس کے چباتے لہجے پر جبار نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ محسوس ہو رہا ہے۔ میزان کو جلانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ سب چھوڑ، دادا صاحب نے تجھے اور بھابھی کو دیوار میں تو نہیں چنوا دیا؟ اس کی بے ڈھنگی بات پر جبار نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ جی، وہیں سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے پر میزان کا کہکہا بھی ساختہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ادھار تو رکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ بھابھی کو زیبا مصیبت کا معلوم ہوا؟ میزان کے جھجکتے لہجے پر جبار کا چونک جانا واجب تھا۔ یکدم اس کے چہرے پر سخت سنجیدگی چھانے لگی۔ اس زیبا نامی مصیبت کو تو وہ بالکل ہی بھول گیا تھا۔ بے چینی سے پیشانی سے ہلاتے ہوئے اس نے پیچھے چہرہ پھیر کر دیکھا، مگر حسن المآب شاید نماز پڑھنے اٹھ گئی تھی۔ باہر گہری ہوتی رات کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن جمع تفریق کر رہا تھا۔ میں نے تجھے کچھ بتانا بھی تھا۔ میزان کی جھجکتی آواز پر جبار کا ماتھا ٹھٹکا۔ کیا؟ اس کے سوال پر میزان نے اپنا حلق تر کیا۔ اب وہاں جاتے ہی حسن المآب اور جبار پر جلد بات کھل جانی تھی۔ ایسے میں وہ اپنا جھوٹ جبار سے مزید پوشیدہ رکھ کر روزانہ ندامت میں گرفتار نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کیا بتانا ہے؟ اس کی جانب سے طویل ہوتی خاموشی پر جبار نے تیزی سے کہا، جبکہ میزان نے اپنا خشک گلا پھر سے تر کیا۔ میں نے تیری شادی سے پہلے بھابھی سے ایک جھوٹ بولا تھا۔ اس کے جواب پر لمحے بھر کے لیے جبار ٹھٹکا۔ کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیسا جھوٹ؟ اس کا سوال بہت مدھم، بے حد آہستہ تھا۔ بے ساختہ میزان نے آنکھیں موند لیں۔ یہ کہ اس کو رکنا پڑا۔ یہ کہ میں، جبار نے آہستگی سے دہرایا، بھابھی سے محبت میں مبتلا ہے۔ تیزی سے جملہ مکمل کیا گیا۔ حسن المآب سے محبت میں مبتلا ہوں؟ اس نے آہستگی سے جس طرح برجستگی سے کہا، آنکھیں میچ کر بیٹھے میزان حیدر کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ جبار کی ریلنگ پر گرفت سخت ہوئی۔ سماعتوں میں حسن المآب کے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے۔
माथे पर लातादाद शिकनों का जाल बिछने लगा। दिल की धड़कनें सुस्त तर हो गईं। कब से? कुछ देर बाद उसकी जानिब से किए जाने वाले सवाल पर मिजान हैदर के सही मानों में होश उड़े। आज मोहब्बत नामी लफ्ज़ पर वो हत्थे से नहीं उखड़ा था। पहली नज़र से, गर्दन से हिलाते हुए मस्कीनियत से कहा गया। जानता था कि अगर जब्बार उसके सामने होता तो उसको गर्दन से दबोच लेता, मगर शुक्र है फ़िलहाल वो सामने नहीं था। जब्बार ने सख्ती से लब भींच लिए। आंखों के सामने वो टकराव फिर से ताज़ा होने लगा जब हुस्नुल माब उससे टकरा कर जब्बार के कंधे से आ लगते ही जब्बार को दीवार से लगा गई थी, क्योंकि वो उस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था। उस चेहरे पर घबराए बौखलाए तासुरात उसको अभी तक अजबर थे, और ये यकसर पहली बार था, वरना वो किसी से भी पहली मुलाकात इस कदर जाज़बियत से याद नहीं रखता था। तो वो बेतुकी उलझन में मुब्तला करती मुलाकात क्यों जहन में उसके इस कदर वाज़े थी। कुछ कहेगा नहीं, उसकी तवील तरीन होती खामोशी पर मीज़ान की ज़ुबान में खारिश हुई और जब्बार चौंक गया। क्या कहना चाहिए? उसके लहजे पर ठिठकता मीज़ान उलझ गया। गालियाँ, दांत नकोस का जवाब आया। हो तुम इसी के अहल, मगर गालियाँ देने से तेरे वो अल्फाज वापस नहीं हो सकते। उसके मध्यम लहजे पर मीज़ान के चेहरे से मुस्कुराहट मादूम हो गई। सॉरी यार, मुझे मालूम है मैंने बहुत घटिया हरकत कर दी, मगर कसम से उन दिनों तेरी शादी किसी भी हाल में करवाने का जोश मुझ पर इस कदर गालिब आ गया था कि वो जो जोश में कहने वाला था ठहर गया, क्योंकि जब्बार ने उसका जुमला उचक लिया था कि मोहब्बत को बीच में ले आया। वो जज्बा जिससे मुझे सख्त नफ़रत है। उसने बमुश्किल ज़ब्त करके कहा। मुझे अपनी बकवास लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताओ जो तुमने हुस्नुल माब से कही थी। उसके अगले मुतालबे पर मीज़ान ने सर खुजाया। ऐसा नहीं था उसे अपने अल्फाज याद नहीं थे, मगर वो अल्फाज सुनने के बाद पेश आने वाले नताइज उसे मालूम थे। मनो अन सुनाने को रहने देते हैं, बस मैंने भाभी से कहा था कि तू उनसे अच्छी खासी मोहब्बत में मुब्तला है। अंदाज साफ पहलू तही करने वाला था। जब्बार का बस नहीं चल रहा था, वरना वो सेल फ़ोन से घुस कर उसे मारता। मीज़ान हैदर, लब भींच कर जिस सख्ती से कहा गया, मीज़ान ने उसी तेज़ी से काल मुनक़ता कर दी। बुझती सेल स्क्रीन आंखों के सामने करके चंद पल वो खाली उस जहनी से यूं ही खड़ा रहा। वापस पलटकर कमरे में आते ही उसकी निगाह दीवान पर चादर तानकर आराम से सोती हुस्नुल माब तक गई। खामोश कदमों से वो उस तक आया जिसने अपने सर का दुपट्टा नींद में भी चेहरे पर डाल रखा था। वो जो हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा पीछे करने वाला था, सर झटक कर पीछे हुआ। मीज़ान हैदर से वो सब सुन लेने के बावजूद उसने क्यों जब्बार से कहा कि आपने कभी मोहब्बत नहीं की? क्यों? वो जितना सोचता उलझता जाता। सुबह उसकी आंख बर वक्त नहीं खुल सकी। पूरी रात की उलझन ने सैयद जब्बार को सोने नहीं दिया, और वो इतना नमाजी नहीं था, मगर फजर कज़ा करना उसके मामूल का हिस्सा नहीं था। नींद में उसके ऐसा महसूस हुआ जैसे दूर से उसे कोई पुकार रहा है। सीधे होकर उसने कम्फर्टर चेहरे तक यूं डाल लिया कि बस आंखें वाज़े थीं। जब्बार, कब से तो वो उसे जगाने की कोशिशें कर रही थी। या अल्लाह, ये इंसान भंग पीकर सो रहा है क्या? जब्बार, अब की बार पुकारने के साथ उसने नरमी से कम्फर्टर उसके चेहरे से खींचा और जब्बार की नींद भग से उड़ी। चंद लम्हे के लिए उसका दिल ठहरा रहा। धुंधली आंखों के पार नज़र आता चेहरा उसकी माँ हुस्ना का नहीं, उसकी बीवी हुस्नुल माब का था। चेहरे पर हाथ फेरकर वो जैसे ही उठा, हुस्नुल माब तेज़ी से पीछे हो गई। फजर की नमाज का वक्त निकल जाएगा, मध्यम सा कहकर वो वापस पलट कर दीवान पर जाकर बैठ गई। जब्बार ने बालों पर हाथ फेरकर बिस्तर से कदम नीचे रखे और उठ खड़ा हुआ। एक नज़र उसको देखा जो उसकी जानिब पुश्त किए दुपट्टा नमाज के अंदाज में लपेटे कुरान पाक जुज़दान में चूम कर रख रही थी। चंद पल वो उसके नीम रुख को देखे गया। वो जो अपनी माँ को भूला नहीं था, इस औरत की मौजूदगी में अब हर रोज़ अपनी माँ को देखने, सुनने और महसूस करने लगा था। न जाने क्यों, हालांकि वो उसकी माँ जैसी नहीं थी। उसका जब्बार की माँ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। हुस्नुल माब के देखने से कबल वो वाशरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उठते हुए कुरान पाक रैक में रखकर उसने घड़ी में वक्त देखा। ये एबटाबाद में वाक़ गांव था जहां लोग जल्द उठ जाते थे, मगर यहाँ की सुबह सर्द थी। स्याह शाल कंधों पर डालते हुए वो कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकलकर चंद लम्हे राहदारी में खड़ी रही। क्या मालूम जब्बार की दादो सो रही हो और बाकी सबको हुस्नुल माब का यूँ घूमना पसंद ना आए। सोचकर इससे पहले वो पलटती किचन को जाती ज़ैनब की निगाह वहाँ गई और वो मुस्कुराकर तेज़ी से उस तक आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जानी पहचानी आवाज़ पर हुस्नुल माब तेज़ी से पलटी और मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हो? नरमी से कहकर वो ज़ैनब की जानिब बढ़ी। मैं ठीक हूँ, आप इतनी जल्दी जाग गईं? ज़ाहिर है वो ज़ैनब के लिए शहरी औरत थी। फजर की नमाज के लिए जागी, फिर सोचा दादो को देख लूँ अगर वो जाग रही हों। उसके जवाब पर ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसको देखा।
دادو تو فجر کی اذانوں سے پہلے ہی جاگ جاتی ہیں، مگر جبار بھائی اور آپ کے آتے ہی دادو تو صحیح ایکٹیو ہو کر چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ زینب اس کو لیے دادو کے کمرے میں جانے کے بجائے باہر کو کھلتے لکڑی کے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دادو کو صبح کی واک کا کہا تھا، جو دادو نے ایک ہفتے سے چھوڑی ہوئی تھی۔ زینب کے بتائے جانے پر وہ دادو کی جبار سے محبت پر مسکرا دی، یعنی دادو کو جبار سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ یہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکی۔ کوئی ایسی ویسی دنیا میں دادو اور جبار سوائے ایک دوسرے کے کسی کی نہیں مانتے، اور یہ بات آغا جان کو بھی معلوم ہے۔ زینب نے ہنستے ہوئے جیسے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ آغا جان کون؟ تم لوگوں کے دادا صاحب؟ اس نے جبار کو یہی کہتے سنا تھا تو اسے یوں ہی لگا سب یہی کہتے ہوں گے۔ اس کے یوں کہنے پر زینب نے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ حسن المآب کو بھی ناسمجھی سے بروقت رکنا پڑا۔ یہاں سب ان کو آغا جان کہتے ہیں سوائے جبار بھائی کے۔ ان کی آغا جان سے بالکل نہیں بنتی، اس لیے وہ طنز میں ان کو دادا صاحب کہتے ہیں، اور آغا جان کی چونکہ دادو سے لو میرج ہے اور دادو کو اصل لو جبار بھائی سے ہے تو آغا جان مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بتائے جانے پر حسن المآب نے جھینپ کر زینب کو دیکھا جو اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس دی۔ تمہارے جبار بھائی کی اپنے دادا سے کیوں نہیں بنتی؟ اپنے سوال پر سامنے کھڑی زینب کی تیزی سے سمٹتی مسکراہٹ دیکھ کر اس کو معلوم ہو گیا کہ اسے اس سوال کا جواب نہیں چاہیے۔ وہ رہیں دادو، اس کے عقب سے بینچ کے ارد گرد آہستگی سے چلتی زوفیشا بیگم کو دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے زینب کو بروقت مشکل سے بچا لیا تھا۔ السلام علیکم دادو۔ ان دونوں نے ایک ساتھ سلام کرتے ہوئے زوفیشا بیگم کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھہر کر پیچھے دیکھا اور پھر ان دونوں کو دیکھ کر جو زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ان کے چہرے پر طاری ہوئی، اس پر حسن المآب کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، دل کی دھڑکن ماند ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ زینب کے متوجہ ہونے سے قبل اس نے آگے بڑھ کر دادو کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے زینب اور دادو کا سیر و خون بڑھا دیا۔ لگتا نہیں تھا وہ اس سے کل ملے ہیں۔ اپنائیت اور محبت سے سالوں کا یارانہ لگ رہا تھا۔ کوئی اتنی جلد کیسے کسی کے دل میں گھر کر سکتا ہے؟ زوفیشا بیگم اور زینب صرف سوچ کر ہی رہ گئیں۔ اللہ کا شکر بیٹا، تم بتاؤ، نئی جگہ پہ نیند تو صحیح آئی نا؟ اب وہ تینوں بینچ پر یوں بیٹھ گئی تھی کہ دادو درمیان میں، زینب اور حسن المآب ان کے دائیں بائیں۔ بہت اچھی نیند آئی، اصل میں دادو میں کبھی بھی کہیں بھی آرام سے سو سکتی ہوں۔ اس کے جواب پر دادو کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ تم ہو بہو حسنہ ہو۔ زوفیشا نے چہرہ پھیر کر اس کا چہرہ محبت سے دیکھا، جبکہ زینب بھی آگے ہو کر سوگواری سے اس کو دیکھے گئی۔ آپ کو معلوم ہے میری نانو مجھے پیار سے حسنہ کہتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں محبت نمی بن کر چمکتے دیکھ کر وہ خود کو کہنے سے روک نہیں سکی، جبکہ زینب اور زوفیشا بیگم تحیر سے اس کو دیکھنے لگی۔ اتنے اتفاقات کا دنیا میں ہونا ممکن ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے جبار کی بے رنگ خشک اور سخت زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ اس کے چہرے کو یوں ہی دیکھتے دیکھتے زوفیشا بیگم کا لہجہ مدھم ہو گیا، جبکہ حسن المآب نے ناسمجھی سے چہرہ آگے کر کے زینب کو دیکھا جو شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ کیسی بہار؟ اس کے برجستہ سوال پر زینب نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ زوفیشا بیگم نے اس کی جانب رخ کر کے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ قریب آتے جبار نے بے ساختہ گردن کی پشت پر ہاتھ پھیر کر حسن المآب کا حیران چہرہ دیکھا۔ تمہارا آنا کسی بہار سے کم تو نہیں؟ ان کے جواب پر حسن المآب کی پلکیں لرز کر جھکی، جبکہ زینب کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اللہ بھائی، آپ کی بیگم تو اتنا خوبصورت شرماتی ہیں اپنی تعریف پر، آپ تو گئے کام سے۔ زینب کی بات پر بوکھلا کر حسن المآب نے چہرہ پھیرا اور جبار کی ٹھہرتی نظروں پر نظریں تیزی سے پھیر لیں۔ میں تو گیا کام سے، ہاں، مدھم سا کہہ کر قریب آتے جبار نے لمحے بھر کے لیے سب جانتی حسن المآب کی دھڑکن روک دی۔ وہ دوبارہ خود پر جمی نظروں کی جانب نہیں دیکھ سکی۔ وہ جو جذبوں سے خالی آنکھوں میں بلا جھجک دیکھ لیتی تھی، ان سیاہ چمکتی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ دیکھ رہی ہیں دادو ہمارے سامنے اعتراف کر رہے ہیں بے شرمی سے، زینب نے مسکراہٹ روک کر چہک کر کہتے ہوئے دادو کو ہنسنے پر مجبور کر دیا، جبکہ جبار بغیر سٹپٹائے آرام سے چل کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ غیر عورت کو تو نہیں کہہ رہا۔ وہ فرصت سے زینب کی جانب متوجہ ہو کر کہہ رہا تھا، جبکہ حسن المآب نے اسے دھڑکنوں سے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو اسے انجانے میں اپنا کہہ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے غیر عورت نہیں تھی؟ دادو نے محبت سے جبار کے صحت مند چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں کی سطح بھیگنے لگی تھی، مگر ان کو اس بے انتہا خوشی کے موقع پر رونا نہیں تھا۔ ان کی نظروں پر جبار نے ان کو دیکھا اور پھر بے اختیار جھک کر پنجوں کے بل بیٹھ کر دادو کی گود میں سر رکھ دیا۔ حسن المآب چہرہ جھکا کر اس کو دیکھنے لگی، جس نے چہرے کا رخ حسن المآب کی جانب کر رکھا تھا مگر آنکھیں موند لی تھی۔ زینب نے مسکراہٹ دبا کر حسن المآب کی محویت پر دادو کو ٹہوکا دے کر اس جانب متوجہ کیا
اور زوفیشا بیگم بھی آسودگی سے مسکرا کر جبار کے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ 10 سالوں تک سب کی طرح ان سے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اکثر ان سے سید حویلی کے علاوہ ہسپتال میں، شہر میں ملتا رہا تھا، مگر جو سکون اس کو سید حویلی آتے دیکھ کر ان کے رگو پے میں اترا تھا، اس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ چلو اب ناشتے کا وقت ہونے والا ہے۔ جبار کا سر تھپ تھپا کر انہوں نے اس کو پیچھے ہو کر سنجیدہ ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ حسن المآب نے تیزی سے نگاہیں پھیر کر ارد گرد سبزہ زار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنا ہے ٹیبل پر۔ اس کے چہرے کے تاثرات پڑتی زوفیشا نے محبت بھری تنبیہ سے جبار کو بدمزہ کر دیا۔ حسن المآب نے پھر سے اس کو دیکھا، جس کے چہرے کے کچھ دیر پہلے والے نرم تاثرات ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ وہ وہی جبار بن گیا تھا جس سے حسن المآب متعارف ہوئی تھی، سخت اور کھردرا۔ دانتوں کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے وہ بہت سنجیدگی سے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ پیچھے آتی حسن المآب اور زینب ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ حسن المآب نے کوئی تجسس نہیں پالنا تھا، کچھ نہیں سوچنا تھا، کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ حال کمرے میں شاہانہ طویل و عریض ڈائننگ ٹیبل پر ملازمین ناشتہ رکھ رہے تھے۔ باقی سب 8 بجتے ہی حال میں صوفے پر بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے کہ قدموں کی آہٹ پر چہرہ پھیر کر دیکھا اور سب سے پہلے مسکرا کر خوش دلی سے اٹھنے والی مروہ بیگم تھی۔ السلام علیکم۔ حسن المآب اور جبار نے بروقت قدرے اونچا مشترکہ سلام کیا، جبکہ مروہ بیگم نے جبار کے سر پر ہاتھ پھیر کر حسن المآب کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ عاقب اور زیبا نے کینہ توز نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، جنہوں نے ان کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ دادوں کو بٹھا کر جبار نے ایک نظر اپنی جانب دیکھتے قاسم مجتبیٰ پر ڈال کر اسی تیزی سے ہٹا لی۔ وہ صبح ہی صبح ان سے جھگڑا کر کے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے انداز پر قاسم مجتبیٰ لب بھینچ کر رہ گئے۔ ادھر بیٹھو دونوں۔ خالی صوفے پر دونوں کو ایک ساتھ بٹھانے والی مروہ بیگم کی چھوٹی بہن فروا تھیں۔ عاقب کی بنسبت معیز کے چہرے کے تاثرات کافی خوشگوار اور دوستانہ تھے۔ تمہیں معلوم ہے حسنہ، کتنے عرصے بعد میرا جبار ہم سب کے ساتھ ناشتہ کرے گا، ایک میز پر؟ دادوں کے اچانک سوال پر جہاں حسن المآب نے مسکرا کر ان کو دیکھا، وہیں بہت سے چہرے پھیکے پڑے، کئی کے رنگ اڑ گئے، جبکہ اس نام پر قاسم مجتبیٰ نے سرخ چہرے کے ساتھ تحیر سے جبار کی بیوی کو دیکھا، جو سلیقے سے سر پر حجاب کی صورت دوپٹہ اوڑھے، سیاہ چادر کندھوں پر پھیلائے، چہرے پر نرم تاثرات لیے جبار کی دادوں کے سوال پر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نام پر خجستہ بیگم نے پہلو بدل کر اپنے بابا صاحب کو دیکھا، جن کا سارا جلال اور دبدبہ ایک اس جبار کے سامنے مصلحت کی چادر اوڑھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ پورے 10 سال بعد؟ ان کے جواب پر حسن المآب نے تحیر سے آنکھیں پھیلا کر جبار کی جانب چہرہ پھیرا، جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ایک بازو پیچھے دراز کر کے بیٹھا تھا۔ سچ میں جبار؟ ان سبز آنکھوں کی حیرانگی پر سید جبار کا دل ایک بار تھمنے لگا۔ اب وہ اس کے یوں چہرہ چھپانے پر جھنجھلایا نہیں تھا، کیونکہ سامنے ایک عاقب نامی منحوس شخص بھی بیٹھا تھا۔ اس کے تحیر اور جبار کے چہرے کے محو تاثرات پر زیبا کو آگ لگنے لگی۔ لگتا ہے جبار نے تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں بتایا۔ جبار محو ہی رہتا اگر جو وہ پاٹدار آواز اس کے کانوں سے نہ ٹکراتی۔ جبار اور حسن المآب کی چونکتی نگاہ بیک وقت زیبا تک گئیں۔ ان کینہ توز نظروں میں کچھ ایسا بھسم کر دینے والا تاثر تھا کہ حسن المآب کا دل کہیں اندر تک کانپ گیا۔ بے مقصد غیر ضروری باتیں جبار اپنی بیوی کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ اس کا جواب بھی سرد، بہت سرد سا طاق کر یوں آیا تھا کہ زیبا اور قاسم مجتبیٰ صاحب کے چہرے سرخ کر گیا۔ حسن المآب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے نگاہیں ان لوگوں سے پھیر لیں جو دل کو خوفزدہ اور الجھن میں مبتلا کر رہے تھے پہلی ملاقات سے ہی۔ اس لڑکی کا آگے پیچھے کوئی ہے بھی یا نہیں؟ کب سے لب بھینچ کر اپنی بیٹی کی سوتن کو گھورتی خجستہ بیگم نے غلط وقت پر زبان کھولی تھی۔ حسن المآب نے سفید پڑتے چہرے سے جبار کو دیکھا، جو نہایت اطمینان سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ رہا تھا۔ کیا آپ نے اپنے بابا صاحب سے یہ نہیں سنا کہ یہ عورت سید جبار کی من چاہی بیوی ہے؟ دل کی آمادگی؟ اس کے سوالیہ انداز میں کچھ بھی سوالیہ نہیں تھا، مگر حسن المآب کا دل زندگی میں بہت پہلی بار ساکن ہونے کے بجائے اتنی تیزی سے دھڑک اٹھا کہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو وہ کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سفید چہرے پر خون کی روانگی بڑھنے کے باعث چہرہ گلابی ہونے لگا تھا۔ جبار نے چہرہ پھیر کر ان سبز حیران آنکھوں کو، اس گلابی ہوتے چہرے کو دیکھا اور اسے لگا وہ یہیں کہیں ساری عمر کے لیے ٹھہرا رہ جائے گا، اگر جو دل اور نظر کو چھڑایا نہیں گیا۔ سو ان باتوں سے نہ کبھی میرے باپ کو فرق پڑا، نہ ہی سید جبار کو فرق پڑے گا۔ دل میں لمحے پہلے اٹھنے والی قیامت کے آثار اس کے سنجیدہ سخت چہرے پر نہیں تھے، جبکہ خجستہ بیگم نے تیزی سے قاسم مجتبیٰ کو دیکھا، جو صوفے کے دستے پر ہاتھ رکھے مٹھیاں بھینچ رہے تھے۔ ناشتہ لگ گیا ہے، ملازمہ نے آ کر کہتے ہوئے قاسم مجتبیٰ اور جبار کے بیچ ہونے والی تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے روک دیا۔
जब्बार ने उठकर ज़ुल्फ़िशा बेगम को सहारे से उठाया और डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा, जबकि ना थमने वाली तेज़ धड़कनों, कांपते कदमों के साथ हुस्नुल माब भी उठकर ज़ैनब के साथ उनके पीछे गई। वो कई सालों बाद कुछ दिनों के लिए आया है, कोई हमेशा के लिए नहीं कि आप सबको तहफ़्फ़ुज़ात लाहक होने लग गए हैं। तेज़ी से उठती मरवा बेगम ने उन सब के बजाय सिर्फ कासिम मुश्तबा को देखते हुए जिस संजीदगी से कहा, वो शशदर कर देने वाली थी। अरबाज़ और अफ़कार साहब ने बौखलाकर एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि कोई मज़ीद कुछ कहता, मरवा बेगम भी तेज़ कदमों से निकल गईं। पीछे बैठे कई लोग पेचोताब खाते रह गए थे। सेबा सलाहुद्दीन आराम से बैठने वाली नहीं थी, उसको अब कोई नहीं रोक सकता था। नाश्ते के वक्त भी हाल में बिल्कुल खामोशी छाई रही, लेकिन उस खामोशी में चालबाजी, साजिश और मक्कारी की बू जब्बार, ज़ैनब, मरवा बेगम और दादो साफ महसूस कर रहे थे, सिवाय बेखबर हुस्नुल माब के। नाश्ता करते जब्बार के चेहरे पर बहुत पुरसोच किस्म के तासुरात थे। उसे यहाँ आने का फ़ैसला अपना सिरे से गलत लग रहा था। इस घर के चंद मकीनों की फितरत में डसना था और वो इस फितरत से कभी बाज नहीं आ सकते थे। वो और उसका बाप तो डसे जा चुके थे, मगर जब्बार हुस्नुल माब को उनके ज़हर आलूद इरादों से हर मुमकिन बचाना चाहता था। किसी मुतफक्किर सोच के साथ उसने चेहरा फेर कर अपने बराबर बैठी नाश्ता करती हुस्नुल माब के नीम रुख को देखा। वो नीम रुख जो जब्बार पर वाज़े था, उसकी नज़रों की तपिश पर हुस्नुल माब ने उन्हीं मुंतशिर नज़रों के साथ बमुश्किल चेहरा फेरा। सब्ज़ आंखें लर्ज़ उठीं और जब्बार वापस नज़रें नहीं बदल सका। उन आँखों में आबाद एक दुनिया से निगाह छुड़ाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। वो सब्ज़ खूबसूरत आंखें दिल में उतर जाने वाली थीं, और जब्बार उन आँखों के बारे में ऐसा सोचते ही तेज़ी से खुद से अपने दिल से उन आँखों से निगाह चुरा गया। दादो, आपकी तबीयत अब कैसी है? कुछ फ़ैसला करते जब्बार ने उस खामोशी को तोड़ा। वह नाश्ते से हाथ खींच चुका था। बाकी सब ने चौंक कर उसको देखा, जो बेहद सपाट और संजीदा नज़र आ रहा था। बस बेटा, तुम्हें और हुस्ना को एक साथ देख लिया है तो सब गम भूल गई हूँ। ज़ुल्फ़िशा बेगम के मुस्कुराते जवाब पर भी वो मुस्कुरा नहीं सका, जबकि खजस्ता बेगम ने माँ के हलावत भरे लहजे पर बेचैनी से पहलू बदला। ये मोहब्बत और उल्फत उनकी बेटी को तो कभी नसीब नहीं हुई, जो उस कल की आई औरत पर निछावर की जा रही थी। मीज़ान की काल आई थी, नए परफ्यूम की लांच है तो उसके लिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। उसकी अगली बात पर ज़ेबा और आकिब के कान खड़े हुए, जबकि कासिम मुश्तबा ने चौंक कर उसको देखा, जिसकी निगाहों का मरकज़ सिर्फ उसकी दादी, बीवी और बहन थी। ज़ैनब ने बेचैनी से दादों की तरफ जो समझती नज़रों से जब्बार को देख रही थी, वो जानती थी कि उनका पोता जल्दी वापस क्यों जाना चाह रहा है। बस एक दिन और ठहर जाओ, फिर परसों चले जाना, तब तक मैं हुस्ना के साथ बहुत सा वक्त गुजारना चाहती हूँ। दादों के मान जाते अंदाज पर ज़ैनब ने तहय्युर से उनको देखा, जबकि जब्बार के चेहरे के संजीदा तासुरात नरमी में ढलने लगे। हुस्नुल माब ने निगाहें चाय के कप पर जमाए रखीं। वैसे जब्बार, तुमने हुस्नुल माब भाभी को कहाँ देखा था? कब से खामोश बैठे मोइस की ज़ुबान में खारिश हुई, जबकि ज़ेबा ने निगाहों में तनफ़्फ़ुर भरकर खाली कप टेबल पर पटका। सबकी नज़रें लम्हे भर को उसकी जानिब मबज़ूल हुईं, सिवाय उसके जिसकी तवज्जो के लिए वो अमल किया गया था। जब्बार ने चेहरा फेरकर निहायत इत्मीनान से मोइस को देखा। हस्पताल में। उसके मुख्तसर जवाब पर हुस्नुल माब ने उस चेहरे की जानिब दोबारा नहीं देखा, जो धड़कनों का अंदाज़ बदल रहा था। अच्छा, वाह, सब खैरियत थी? वो भी नाश्ते से फारिग हो चुका था, तभी फुर्सत से सवाल करने लगा, जबकि ज़ब्त से बैठे कासिम मुश्तबा मुट्ठी भींच कर उठ खड़े हुए, जिसका हमेशा की तरह जब्बार ने खातिर ख्वाह असर नहीं लिया। हुस्न की नानों की तबीयत ख़राब थी। उसका जवाब अब भी मदलल था। उसके नाम पर ज़ेबा का चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ने लगा। वो मौजूद होकर भी हमेशा की तरह नज़रअंदाज हो रही थी। ओह, और आपको अस्पताल क्या चीज़ खींच कर ले गई? अब के सवाल करने वाली ज़ैनब थी, जिसके लहजे में शरारत वाज़े कूट कूट कर भरी थी। मेरी खुशकिस्मती खींच कर ले गई। पलटते कासिम मुश्तबा साहब के कानों में जैसे ही उसका नरम मगर मुतमईन लहजा गूंजा, चंद पल के लिए वो ठहर गए, जबकि हुस्नुल माब के लिए आज का दिन अजीब मखमसे का दिन था। मीज़ान हैदर की बातें जो उसने अपने दिलो दिमाग से खुरच दी थी, नए सिरे से वापस सर उठाने लगीं। क्या सैयद कल्बे जब्बार आलम वाकई में हुस्नुल माब से? इससे आगे वो सोच नहीं सकी थी। देखते हैं कि ये खुशकिस्मती कब तक कायम रहती है। कोई हसद से दिल में मुसम्मम इरादा कर रहा था। वो दादों के साथ इतनी देर तक ना जाने कौन कौन सी बातें करती रही थी कि वक्त गुजरने का मालूम नहीं हो सका। ज़ुल्फ़िशा बेगम उसे जब्बार के बचपन के किस्से, ख़ानदान की छोटी मोटी बातें बताती रही थीं, और वो जिस दिलचस्पी से सुनते हुए बीच में टुकड़े लगा रही थी, उस पर कमरे में दाखिल होती ज़ैनब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं 4 घंटे पहले आई थी, तब भी आप दोनों गीबतें कर रही थीं। उसके कहे जाने पर दादो और हुस्नुल माब ने बातें तर्क करके उसको देखा, खफगी से, यूँ जैसे वो दोनों कोई बहुत अहम बात कर रही हों और वो उसमें मुखल हो गई हो। गीबतें नहीं कर रहे हम, दादो मुझे जब्बार के इतने मज़े मज़े के बचपन वाले किस्से सुना रही हैं।
اس کے شوقین لہجے پر زینب مسکرا کر اس کے بے ریا چہرے کو دیکھتی رہی۔ یقیناً جبار بھائی اسے یہاں سب باتوں کے بارے میں آگاہ کر کے لائے تھے، پھر بھی وہ کتنے ظرف والی عورت تھی نا۔ کسی مرد کی زندگی میں دوسری عورت ہونا آسان نہیں ہوتا۔ جبار کی سب سے زیادہ بچپن میں کس سے بنتی تھی؟ زینب کے تاثرات سے بے خبر وہ ایک بار پھر دادوں سے پوچھ رہی تھی، معیز سے، کیونکہ دونوں کی ذہنی مطابقت کافی زیادہ تھی۔ دادوں کے جواب پر حسن المآب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ زیبا اور عاقب سے کیوں نہیں؟ اس کے اگلے سوال پر دادوں اور زینب کی مسکراہٹ بیک وقت سمٹی، جو حسن المآب کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ بس جبار کی ان دونوں سے بہت بچپن سے لے کر اب تک نہیں بنی۔ دادوں کے بجائے جواب زینب کی جانب سے آیا، جو گھوم کر دادوں کے سرہانے بیٹھ رہی تھی۔ اچھا، کوئی خاص وجہ؟ وہ جبار کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، جبکہ اس کے سوال پر زینب کا دماغ کچھ سوچ کے بھگ سے اڑا۔ آپ کو جبار بھائی نے نہیں بتایا؟ اس کے سوال میں کوئی ایسا خدشہ پنہا تھا کہ حسن المآب ساکن ہو گئی۔ دادوں نے اس کے بے خبر چہرے کو دکھتے دل سے دیکھا۔ کس بارے میں؟ وہ واقعی بے خبری سے سوال کر رہی تھی۔ زینب نے دہل کر اپنی طرح گھبرائی ہوئی دادوں کو دیکھا۔ زیبا اور عاقب کے بارے میں؟ وہ صرف زیبا کا نام لے کر حسن المآب کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ حسن المآب نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ جبار نے کبھی ان دونوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اب وہ انہیں یہ تو کہنے سے رہی کہ ان دونوں کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور جبار جو اس سے اتنا بے خبر رہا تھا کیسے اسے کچھ بتاتا، وہ بھی اپنے ذاتی نجی معاملات۔ زینب تیزی سے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئی، جبکہ حسن المآب نے کچھ نہ سمجھی اور تعجب سے زینب کی عجلت کو دیکھا اور دادوں کے پھیکے پڑتے چہرے کو پریشانی سے دیکھا۔ دادو، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہہ کر اس نے ان کے ہاتھ تھام کر ٹھٹک کے ان کو دیکھا، جن کے ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ جبار کدھر ہے؟ دادوں کی کپکپاتی آواز پر حسن المآب کو پریشانی گھیرنے لگی، تبھی وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر سے باہر گئے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ دادوں کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ دادوں نے نفی میں سر ہلا کر اس کو ناکام سی تسلی دینی چاہی، مگر حسن المآب تیزی سے باہر بھاگی۔ راہداری سے گزرتی ملازمہ کو نانوں کے پاس ٹھہرنے کا کہہ کر وہ تیز قدموں سے حال دروازے کی جانب بڑھی۔ سیڑھیاں اترتے عاقب نے اس کو اکیلے جاتے دیکھا تو کسی خیال سے آنکھیں چمکنے لگیں۔ گاڑی کھڑی کر کے اترتے جبار کی نگاہ اپنی جانب آتی زینب تک گئی تو وہیں ٹھہر گیا۔ قریب آتی زینب کے تاثرات نے اس کو ٹھٹکا دیا تھا، تبھی وہ کسی انہونے خیال سے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ سب خیریت ہے نا زینب؟ اس کے سوال پر زینب نے اپنے پریشان بوکھلائے چہرے کے ساتھ ارد گرد پلٹ کر دیکھا، جبکہ جبار کو اس کے انداز نے چونکا دیا۔ آپ نے حسنہ بھابھی کو زیبا کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس کا سوال کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جبار کے چہرے کے تاثرات پہلی بار زینب بدلتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کا لہجہ کسی احساس کے تحت بہت مدھم سا ہوا۔ آپ نے حسنہ بھابھی کو اپنے اور زیبا کی شادی کا نہیں بتایا؟ اس کے سوال میں تفکر اور حیرت اتنی زیادہ تھی کہ جبار کے چہرے کا رنگ ماند ہوا۔ کون سی شادی؟ نکاح، جس کی نہ قانوناً کوئی اہمیت ہے نہ شرعاً۔ اس کے سخت دو ٹوک جواب نے بھی زینب کو متاثر نہیں کیا۔ آپ نے حسنہ بھابھی کو نہیں بتایا کہ وہ دوسری عورت ہیں؟ زینب کا اگلا سوال کچھ ایسا تلخ اور لہو سرد کر دینے والا تھا کہ سید قلب جبار کا دل ٹھہر گیا۔ دوسری عورت؟ وہ جو اس کی ماں نہ خود بننا چاہتی تھی نہ کسی اور کو بننے دینا چاہتی تھی۔ دوسری عورت؟ جبار نے اس نہج پر کیوں نہیں سوچا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زینب، میں نے میزان کو کہا تھا حسن المآب کو شادی سے پہلے سب بتانے کا۔ وہ جو بہت کچھ وضاحت میں کہنا چاہتا تھا بس اتنا کہہ سکا۔ زینب نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میزان حیدر، واللہ بھائی آپ کے دوست کا قتل میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ میزان حیدر کا نام بھی سیدہ زینب عالم کا منہ تک کڑوا کر دیتا تھا۔ پیر پٹک کر وہ تیزی سے پلٹی، جبکہ جبار سست دھڑکنوں سے اس کے پیچھے بڑھا۔ ارے ارے، کدھر بھاگی چلی جا رہی ہو؟ مجھ سے تو ملتی جاؤ۔ ایک دم سامنے آتے عاقب کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ حسن المآب نے خوف سے پھیلتے دل کے ساتھ دوپٹے سے چہرہ ڈھک کر اس کو دیکھا، جس کی جبار سے نہیں بنتی تھی۔ ویسے جبار نے ہمیشہ کی طرح بہت اونچا ہاتھ مارا ہے۔ اس لہجے میں ایسی تپش تھی کہ کراہیت سے حسن المآب چند قدم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے لہجے میں ذرا سی بھی مروت نہیں تھی۔ عاقب کے چہرے کی مسکراہٹ مزید تیز ہونے لگی، جبکہ حسن المآب اس پر ایک سخت نظر ڈال کر اس کے برابر سے تیز قدموں سے گزر گئی۔ پیچھے عاقب کے چہرے پر بڑی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی باہر آئی، سامنے سے آتے زینب اور جبار اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کیا ہوا؟ جبار 2 قدموں کا فاصلہ تیزی سے عبور کر کے اس تک آیا۔ وہ اپنے لہجے کی تیزی اور بے چینی سے خود تک ناواقف تھا۔ مجھے دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی جبار۔ اس کے کہنے نے جبار کے چہرے کا رنگ ماند کیا اور پھر وہ تیز قدموں سے دروازہ دھکیل کر اندر کی جانب بھاگا۔
تم کیوں جلدی نکل گئی تھی؟ اس نے زینب کے الجھے چہرے کو پریشانی سے دیکھ کر کہا۔ وہ جبار کے پیچھے اس تیزی سے گئی بھی نہیں تھی۔ زینب نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بھائی کو دیکھنے آئی تھی، اصل میں آج دادوں کا چیک اپ بھی ہونا ہے۔ بمشکل طویل گھڑ کر اس نے حسن المآب کے سوچتے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب چل پڑی۔ متفکر سی حسن المآب اس کے پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے مضطرب کر رہا تھا، مگر کیا؟ دادو کیا ہوا ہے آپ کو؟ دروازہ دھکیل کر تیزی سے ان تک آتے جبار کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر زوفیشا بیگم نے گہرا سانس لیا۔ میں بھلی چنگی ہوں، حسنہ ایسے ہی گھبرا گئی۔ دادو نے جبار کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کو چونکا دیا۔ وہ چہرے سے واقعی بیمار نہیں لگ رہی تھی، مگر ان کے انداز کی سنجیدگی چونکا دینے والی تھی۔ ادھر میرے پاس بیٹھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی جگہ اپنے برابر بناتے ہوئے زوفیشا بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بیٹا، تجھے اور حسنہ کو دیکھ لیا، تیرا گھر بس گیا ایک ایسی عورت کے ساتھ جو نیک کردار، رشتوں کا پاس رکھنے والی اور وفادار ہے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دادو کی اگلی بات پر جبار نے بے طرح چونک کر ان کو دیکھا۔ دادو کے لہجے کے یقین نے اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز کر دیں۔ نیک کردار، رشتوں کا پاس رکھنے والی، وفادار عورت۔ دادو یہ کیسے مختصر سی ملاقات میں یقین سے کہہ گئی تھیں، جبکہ یہ باتیں پرکھنے کے لیے ایک عمر لگ جاتی ہے اور تب بھی انسان نہیں کھلتا۔ میری آنکھ زمانہ شناس ہے بیٹا، میں نے ہر طرح کے لوگ دیکھ رکھے ہیں۔ اس عمر میں کھرے کھوٹے کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ہے، بس ایک نظر میں، مختصر سی ملاقات میں۔ دادو جیسے اس کے چہرے پر در آتے نہ سمجھ الجھے ہوئے تاثرات پہچان گئی تھی۔ قلب جبار ان کے لیے کھلی کتاب کی مانند تھا، صرف ان کے سامنے۔ میری اسی آنکھ نے تیری ماں کو ایک نگاہ میں پرکھ لیا تھا۔ عورت اگر فطرتاً پاک باز ہو نہ جبار، تو گندے ترین ماحول میں رہ کر بھی پاک باز رہتی ہے، جیسے تیری ماں حسنہ۔ اور عورت اگر فطرتاً بد کردار ہو تو سید زادی ہو کر بھی بد کردار بن جاتی ہے، جیسے زیبا صلاح الدین۔ ان کے کہے جانے پر جبار کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ ماں کا ذکر اس سخت لوہے جیسے شخص کو موم کی طرح نرم کر دیتا تھا، وہی ماں جس کے کردار کی گواہی فرشتے بھی دے سکتے تھے۔ اسی طرح میری آنکھ نے تیری بیوی حسنہ کو بھی پرکھ لیا ہے۔ وہ ابھی تجھے نہیں جانتی، تو اسے نہیں جانتا میرے بیٹے، میں سمجھ رہی ہوں سب۔ حسنہ کے معاملے میں بالکل ویسے ہی صرف اپنے دل کی سننا، جیسے تیرے باپ عالم نے اپنی حسنہ کے لیے صرف اپنے دل کی سنی تھی۔ دادو کی باتیں دل گھائل کر دینے والی تھیں۔ سید جبار کا دل دادو کی باتوں پر سکڑ کر پھیلنے لگا۔ تم دونوں آج ہی اسلام آباد واپس چلے جاؤ جبار۔ دادو کی اگلی بات ششدر کر دینے والی تھی۔ جبار نے جھکا چہرہ اٹھا کر دیکھا اور دادو کی آنکھوں میں سمٹ آتے خوف پر اس کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ کہیں دل کے کسی حصے نے اس خوف کا سبب جان کر کروٹ بھی بدلی تھی، مگر وہ انجان تھا، اسے دھڑکنوں کے بدلتے انداز کی خبر نہیں تھی۔ وہ دونوں جو تیز قدموں سے دادو کے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، حال سے گزرتی مروہ بیگم کی آواز پر ٹھہر کر پلٹیں۔ بیٹے کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گی؟ حسن المآب نے ان کے سوال پر زینب کو دیکھا، جبکہ زینب اس کا کندھا نرمی سے تھپک کر دادو کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حسن المآب دل میں دادو کی پریشانی لیے آہستہ قدموں سے ہال کے کونے پر بنے ان کے کمرے کی جانب آئی، جہاں مروہ بیگم بیٹھی کپڑوں اور جولری کے بے شمار ڈبے کھول کر بیٹھی تھیں۔ اس کے اندر آتے ہی مروہ بیگم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں آ کر؟ بستر پر اس کی جگہ بناتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا، جبکہ کچھ کہے بغیر حسن المآب نرمی سے مسکرا دی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی بیٹا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تم مجھے میری بہترین اور سب سے پیاری دوست کی یاد دلا دیتی ہو۔ ان کی آنکھوں اور لہجے کی محبت پر حسن المآب نے چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا۔ آپ کی دوست کا نام حسنہ تھا؟ جبار کی امی؟ اس کے سوال پر ان کی آنکھوں میں حیرانی سمٹی۔ تمہیں کیسے؟ بلکہ یہ سوال کرنا بے وقوفی ہے۔ جبار اپنی ماں سے جتنی محبت کرتا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا اپنی اتنی محبوب بیوی کو ان کے بارے میں نہ بتائے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ پھیلائے گئے کپڑوں کی جانب متوجہ ہو گئیں، جبکہ ان کی بات پر حسن المآب کا چہرہ پھیکا پڑا۔ سچ شکر وہ مصروف ہو گئی تھیں۔ یہ سارے کپڑے اور جولری حسنہ کے ہیں، وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ جبار کی بیوی کو یہ سب دینا ہے۔ وہ تمہیں ان کپڑوں اور جولری میں دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ ایک نفیس ہلکا آتشی رنگ کا بنارسی فراق اور اس کے ساتھ جولری نکال کر انہوں نے حسن المآب کے سامنے رکھی، جبکہ حسن المآب نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ وہاں واش روم ہے، یہ جلدی سے پہن کر آؤ، میں تمہیں اچھا سا تیار کرنا چاہتی ہوں، دیکھنا جبار اور دادو خوشی سے دنگ رہ جائیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں کپڑے اور جولری باکس تھما کر کہتے ہوئے انہوں نے حسن المآب کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ نہیں نہیں آنٹی، میں اتنے کامدار اور قیمتی کپڑے نہیں پہن سکتی۔ اس کی بوکھلاہٹ کا کم از کم مروہ بیگم نے کوئی اثر نہیں لیا، ان کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ تم جانتی ہو یہ کپڑے حسنہ کے پسندیدہ ترین تھے،
کیونکہ ان میں عالم بھائی اور جبار کو حسنہ کسی سلطنت کی شہزادی لگتی تھی۔ وہ جیسے کسی خوابناک سے تصور کو یاد کرتے ہوئے نمکین آنکھوں سے کہہ رہی تھیں۔ حسن المآب نے نرمی سے وہ کپڑے تھام لیے۔ پہن کر آؤ، میں حسنہ کی آنکھ سے تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب کچھ وہ جبار کی بیوی کو دینا چاہتی تھی۔ ان کے بھرائے لہجے پر وہ مزید مذمت نہیں کر سکی، خاموشی سے کمرے سے ملحق واش روم میں گئی اور چند منٹوں بعد وہ جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلی، دنگ رہ جاتی مروہ بیگم بے یقینی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دوپٹہ سنبھال کر سر پر جماتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر مروہ بیگم کو دیکھا جو تیزی سے اس تک آ رہی تھیں۔ حسنہ! وہ اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے ہنستی، جبکہ ان کے چہرے کے تاثرات پر حسن المآب کی بوکھلاہٹ ماند ہونے لگی۔ وہ لباس، وہ جولری جیسے سب جانتے ہوئے اس حسنہ کے لیے ہی ان کی حسنہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر بٹھاتے ہوئے انہوں نے حسن المآب کو ایک بار پھر بوکھلاہٹ زدہ کر دیا۔ آنٹی میں میک اپ نہیں کرتی۔ اس کی ناک کو مروہ بیگم نے سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس کو بالکل ہلکے نیچرل میک اپ سے تیار کر کے سائڈ پر ہوئیں۔ حسن المآب نے حیرانی سے چہرہ اٹھا کر خود کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دروازہ کھول کر مروہ بیگم کو بلانے کے لیے اندر آتی زیبا ساکن رہ گئی۔ مروہ بیگم نے چونک کر زیبا کی آنکھوں میں اترتے خون کو دیکھا اور تیزی سے حسن المآب کے سامنے آئیں۔ وہ زیبا صلاح الدین کے پاگل پن سے بخوبی واقف تھیں۔ ہاں کہو۔ ان کے سوال کو سرے سے نظر انداز کر کے آگے آتی زیبا کی پھٹتی نظریں کھڑی ہوتی حسن المآب پر تھیں۔ اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر اس کی نظر حسنہ ممانی کی زندگی سے تھی۔ قہر آلود نظریں اس جولری اور میک اپ سے کھل جاتے چہرے سے ہوتے ہوئے بستر پر پڑے حسنہ ممانی کے ان سارے کپڑوں اور جولری تک گئیں۔ وہاں وہ سب بکھرا پڑا تھا جو جبار کی دلہن اور اپنی بہو کو وہ دینا چاہتی تھیں۔ یہ سب ممانی نے جبار کی بیوی کے لیے رکھا تھا، تیز لہجے میں کہہ کر وہ مروہ بیگم کے سامنے آئی، جبکہ حسن المآب کی سمجھ سے باہر تھا کہ زیبا کو کیا ہوا ہے۔ اسی لیے جبار کی بیوی کو دے رہی ہوں، مروہ بیگم نے بہت تحمل سے جواب دیا، جبکہ زیبا نے نفرت سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو پھر مجھے کبھی یہ سب کیوں نہیں پہننے دیا؟ ایک دم ضبط کھو کر چیختے ہوئے اس نے حسن المآب کو لرزا دیا۔ کانپتے دل سے وہ زیبا کے سرخ حسد بھرے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تاثرات، اس کا دل رکنے لگا۔ وہ تاثرات اس نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھے تھے۔ جبار یہی ہے زیبا، بہتر ہے کہ کوئی تماشا نہیں لگایا جائے۔ مروہ بیگم نے حسن المآب کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کر واپس زیبا کو دیکھا جو پیچھے ہٹنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ آپ سب لوگ مل کر بھی سچ کو چھپا نہیں سکتے۔ اس سب پر میرا اس کل کی آئی عورت سے زیادہ حق ہے۔ حسن المآب کا دل ان الفاظ پر بری طرح کانپنے لگا۔ دل میں کسی انہونی کی چاپ گونجنے لگی۔ میں جبار کی پہلی بیوی ہوں تو مجھے یہ سب کیوں نہیں مل رہا؟ میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہوں اور آپ سب مجھے نظر انداز کر کے اس دوسری عورت پر نثار ہو رہے ہیں۔ وہ الفاظ، زیبا کی وہ اگلی بات، حسن المآب نے پھیلتی آنکھوں اور صدمے سے پھٹ کر ٹھہر جاتے دل سے زیبا کے آگ اگلتے چہرے، ان بھسم کرتی نگاہوں کو دیکھا اور اسے لگا وہ یہیں پورے قد سے زمین بوس ہو جائے گی۔ دوسری عورت! اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ آس پاس کی تمام آوازیں تھم گئیں۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا بمشکل سہارا لیا۔ میں ابھی آغا جان سے بات کرتی ہوں، میں مزید یہ حق تلفی اور ذلت برداشت نہیں کر سکتی، چیخ کر کہتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹی، جبکہ مروہ بیگم بھی بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگیں۔ زیبا صلاح الدین ایک بار پھر سید حویلی کی بنیادیں ہلانے والی تھی۔ خاموشی پر حسن المآب نے بمشکل چہرہ پھیر کر اپنے ششدر، ساکت اور جامد ٹھہر چکے عکس کو بے یقینی سے دیکھا۔ ان سبز آنکھوں میں کچھ بہت آہستگی سے ٹوٹ کر اندر ہی اندر کہیں مدغم ہو گیا تھا۔ من پسند عورت، دل کی آمادگی، حسن المآب، حسنہ، حسن، محبت، میں تو گیا کام سے، ہاں۔ وہ سب الفاظ حسن المآب کے دماغ پر ہتھوڑے برساتے ہوئے شور مچانے لگے۔ اس کے دل نے سب جانتے ہوئے بھی کیسے موہوم سی امید باندھ لی۔ اس نے کیسے اپنے دل کو لمحے کے لیے ہی صحیح بھٹک کر دھڑک جانے دیا۔ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، جی بہت گھبرائی ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنے سجے سنورے عکس کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ سب اتارتی، مدھم سماعتوں میں باہر کا شور گونجنے لگا۔ چونک کر اس نے بند دروازے کو دیکھا، اس دروازے کو جہاں کا فاصلہ صدیوں پر محیط تھا، اور پھر اپنے قدم بڑھا دیے۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر بمشکل خود کو سنبھالتے وہ باہر نکلی۔ سامنے بڑے ہال میں سب جمع زیبا صلاح الدین کو چیختے ہوئے سن رہے تھے۔ حسن المآب نے خالی آنکھوں سے اس ہجوم میں اس کو تلاشا جس نے حسن المآب سے اس کے من پسند عورت ہونے کا مان یکمشت چھین لیا تھا۔ آپ بات کریں نا آغا جان، میں کیوں ایسا سلوک برداشت کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ زوفیشاں بیگم کے ساتھ باہر آتے جبار کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت ہونے لگے۔ مارے طیش اور نفرت کی کنپٹیوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔
ہاں تو کیا بکواس کر رہی ہو زیبا صلاح الدین؟ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر زیبا جھٹکے سے پلٹی۔ ایک تو کمبخت ہمیشہ اس کو زیبا صلاح الدین کہہ کر رکھ کر تھپڑ مارتا تھا۔ ان دونوں کی نفرت سے بے نیاز حسن المآب کا دل تاریک پڑنے لگا۔ سید قاسم مجتبیٰ نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نفرت، پتھر جیسے تاثرات کے اور کچھ بھی ان کی نواسی کے لیے نہیں تھا، سوائے عاقب کے۔ سب پریشانی سے سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ تم جو مرضی کہہ لو جبار، اس بات کو نہیں بدل سکتے کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ ایک نظر سب سے ہٹ کر کھڑی حسن المآب کو دیکھ کر بے حد طاق کر کہا گیا، جبکہ اس کی ہٹ دھرمی پر جبار کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ حسن المآب نے تحیر سے اس شخص کو دیکھا جو گردن پیچھے کو کیے ہنسے جا رہا تھا، مگر وہ قہقہا آنکھوں تک نہیں جا رہا تھا۔ سب حیرانی سے جبار کو دیکھنے لگے۔ اب کی بار مزے سے بیٹھا عاقب بھی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ تم ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ انداز سوالیہ تھا، مگر زیبا کی آنکھوں میں اس ہتک آمیز لہجے پر آگ بھڑکنے لگی۔ یہ پورا خاندان جانتا ہے اس نکاح کے بارے میں جبار، تو مجھ سے پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ ضبط سے چبا چبا کر کہا گیا۔ وہ بنا بنایا کھیل بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ جانتے سب ہیں، مگر مجھ سمیت سب کو اس کی شرعی اور قانونی حیثیت معلوم ہے زیبا صلاح الدین۔ اگر اپنے اس سو کارڈ نکاح کی اوقات سے بے خبر ہو تو جا کر پوری دنیا کو بتا دو، تب بھی تمہاری شکل پر میں تھوکنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ وہ الفاظ اس قدر سخت، تنفر زدہ اور توہین آمیز تھے کہ سب کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ حسن المآب تحیر سے اس کو دیکھ رہی تھی، بے یقینی سے۔ کوئی کسی سے اتنی نفرت سے بات بھی کر سکتا ہے؟ جبار، سید قاسم مجتبیٰ کی گونجدار دہاڑ پر سب نے لرز کر ان کو دیکھا، سوائے جبار کے جو ان کے جلال سے ذرا متاثر نہیں ہوا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے سامنے ہماری زیبا کو اس قدر گھٹیا الفاظ کہو؟ وہ تیش سے دہاڑتے ہوئے کانپ رہے تھے، مگر جبار کی آنکھوں کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا الفاظ استعمال کر سکتا ہوں دادا صاحب، اگر آپ کی یہ لاڈلی نواسی دوبارہ میرے مقابل آئی تو۔ اس کے نفرت زدہ لہجے پر خجستہ بیگم کا دل شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھری محفل میں ان کی بیٹی کو ذلیل کر رہا تھا اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تم اپنی بیوی سے کیسے اس قدر؟ مارے بے یقینی کے خجستہ بیگم سے کچھ بھی کہنا محال تھا۔ اوکے، تو آپ لوگ ابھی تک اس کو نکاح سمجھے بیٹھے ہیں، تو میرے خیال سے آپ سب کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے۔ گہرا سانس لے کر اس نے بڑے تحمل سے کہا، جبکہ زینب ذوالفشاں بیگم کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ان کے ہاتھ تھام کر سہلانے لگی۔ ان سب کو حسن المآب بھول گئی تھی۔ وہ سب اپنی خاندانی لڑائی لڑ رہے تھے اور ان سب کے لیے حسن المآب غیر ہو کر پس منظر میں چلی گئی تھی۔ میں پورے ہوش و حواس میں زیبا صلاح الدین کو تیسری۔ وہ سب اس کے الفاظ پر ششدر صدمے سے اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاسم مجتبیٰ کے دل میں تکلیف سے ٹیس اٹھی۔ زیبا کو لگا وہ اپنے بچھائے گئے جال میں پھنس جائے گی۔ سب بے حد حیرانی سے اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ کوئی اس کو روکنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تبھی تیز قدموں سے اس کی جانب آتی حسن المآب نے جبار کو حیران ہونے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر اپنا سرد لرزتا ہاتھ رکھ کر سب کو ششدر کر دیا۔ سید جبار ششدر ہوا تیز ہوتی دھڑکنوں سے اس چہرے کو آنکھیں پھیلائے تحیر سے دیکھتا رہ گیا۔ اس ہاتھ کا سرد پن، لرزاہٹ جبار سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ تبھی اس نے محویت سے نکل کر اس سجے سنورے سوگوار حسن کو، ان سبز ویران اور خالی آنکھوں کو دیکھا جو حجاب کا ایک سرا ہونٹوں میں دبائے بمشکل کھڑی تھی۔ اور عین اس لمحے سید قلب جبار عالم کا دل ہمیشہ کے لیے ان آنکھوں کی ویرانگی، سوگواری اور دلکشی پر تیزی سے دھڑک کر ٹھہر گیا۔ وہ ان آنکھوں، اس دلکش چہرے کو دیکھ کر مسحور ہو کر محبت نامی پنجرے میں عمر بھر کے لیے قید ہو گیا اور کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکی۔ طلاق دینا بہت آسان ہے، مگر اس ناپسندیدہ فعل کو اتنا آسان مت ہونے دیں۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کے مدھم لہجے نے وہاں موجود سب نفوس کو ٹھٹکا دیا۔ اس کے لہجے پر، اس ظرف پر سب آنکھیں پھیل کر حسن المآب کو دیکھ رہی تھیں۔ سید قاسم مجتبیٰ کو کئی سالوں میں پھر سے ایک بار اپنا دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ پچھلی بار بھی ان کو سرتاپا لرزا دینے والی حسنہ تھی اور آج کئی سالوں بعد بھی حسنہ ہی تھی۔ چہرے بدل گئے تھے، رشتے بدل گئے تھے، مگر دل کا خلوص اور بے حیائی دونوں عورتوں میں ایک سی تھی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا یوں سب کے سامنے بھری محفل میں تماشا نہیں بنواتے۔ پلٹ کر زیبا کو دیکھتے ہوئے کہہ کر اس نے ذوالفشاں بیگم، زینب اور مروہ بیگم کی آنکھوں کو نمکین کر دیا۔ خجستہ بیگم نے انجانے میں گہرا سکھ بھرا سانس لیا۔ ان کی بیٹی کی سوتن نے ان کی بیٹی کو طلاق یافتہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ ان سب سے بے نیاز سید جبار ناسمجھی سے تیز تر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس عورت کے نیم رخ کو دیکھ رہا تھا جو حجاب کے حالے میں تھا۔ اسے لگا وہ عمر بھر سانس نہیں لے سکے گا، اس چہرے سے اب نگاہ نہیں چھڑا سکے گا، اس عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکے گا۔
اس کی بدل جاتی نگاہ سے بے نیاز حسن المآب تیز قدموں سے پلٹ کر اس کمرے کی جانب گئی جو صرف سید جبار کا تھا اور اب اس کا نہیں رہا تھا۔ وہ لمحے کو بھی یہاں مزید کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس نے لاک لگا کر گہرا سانس لیا اور پھر لرزتے قدموں کے ساتھ زمین پر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ ان ششتر بے یقین آنکھوں کی بنجر زمین سے کوئی آنسو نہیں پھوٹ سکے۔ ہاتھوں پر چہرہ گرا کر اس نے آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ کانوں میں کئی سالوں پہلے کچھ لوگوں کی تکرار پھر سے تازہ ہونے لگی۔